मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, मैं यकीन करता हूँ कि आप लोग सब तैयार रहेंगे खुदा का कलाम सुनने के लिए। आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम सलातीन की दूसरी किताब बाब 5 और आयत 13 से 17 गौर करे थे। उसके बाद हम बाब 6 उठाए थे और उसके पहले 7 आयतों पर गौर करे थे। हम देखे थे कि जब इलीशा का शागिर्द लकड़ी काटने लगा तो लोहा खुलाड़ी में से निकल के पानी में गिर जाता है, और जब इलीशा का शागिर्द इलीशा की तरफ पलटता है मदद मांगने के लिए, तो इलीशा छड़ी काट के पानी में डालते हैं और वो लोहा पानी के ऊपर आता है और तैरने लगता है। इलीशा अपने शागिर्द को वो लोहा उठाने के लिए बोलते हैं। तो प्यारे भाई और बहन, अब हम कलाम में आगे बढ़ेंगे और वो हिस्से पे आएंगे जहाँ दूतन में खतरा पैदा होता है। हम पढ़ेंगे आयत 8 से 11। यहाँ लिखा हुआ है, और शाह आराम शाह इसराइल से लड़ रहा था, और उसने अपने खादिमों से मशवरत ली और कहा कि मैं फलान फलान जगह डेरा डालूंगा। सो मर्द खुदा ने शाही इसराइल को कहला भेजा, खबरदार, तू फलान जगह से मत गुजरना, क्योंकि वहां आरामी आने को हैं। और शाही इसराइल ने उस जगह जिसकी खबर मर्द खुदा ने दी थी और उसको आगाह कर दिया था, आदमी भेजे और वहां से अपने को बचाया। और ये फकत एक या दो बार ही नहीं, इस बात के सबब से शाह आराम का दिल निहायत बेचैन हुआ, और उसने अपने खादिमों को बुलाकर उनसे कहा, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि हम में से कौन शाही इसराइल की तरफ है? तो प्यारे भाई और बहन, आराम का बादशाह इसलिए परेशान था क्योंकि हर इरादा जो उन्हें कर रहा था और हर जगह जहाँ उन्हें जा रहा था, शाही इसराइल को मालूम हो जा रहा था। उन्हें ये बात से पक्का होगा कि उनमें से कोई जासूस है जो उसके इरादों को और मकसदों को शाही इसराइल के पास पहुंचा रहा है। तो उन्हें अपने फौज के लोगों को बुलाया और तहकीकात करने लगा, और चाहता था कि ये बात को जाने कि आखिर वो कौन है जो ये जासूसी कर रहा है। यहाँ शाह आराम अपने खादिमों को बोलने को लगा कि तुम मुझे नहीं बताओगे कि हम में से कौन शाही इसराइल की तरफ है। मगर हमको मालूम होना चाहिए कि सब के सब ईमानदार थे और शाह आराम के वफादार खिदमत गुजारा थे। लेकिन अब हम देखेंगे कि क्या होता है। आयत 12 में लिखा हुआ है, तब उसके खादिमों में से एक ने कहा, नहीं ऐ मेरे मालिक, ऐ बादशाह, बल्कि इलीशा जो इसराइल में नबी है, फ़कत वही तेरी उन बातों को जो तू अपनी खलवत गाह में कहता है, शाही इसराइल को बता देता है। तो प्यारे भाई और बहन, आप सोच सकते कि इलीशा कितने खुदा के रूह में भरे हुए थे कि बादशाह जो जो इरादे कर रहा था वो शाही इसराइल को बता दे रहे थे। मेरे दोस्त, ये सारे बातें खुदा अपनी रूह के जरिए से इलीशा को बता दे रहा था। तो प्यारे भाई और बहन, जब आराम के बादशाह को ये पता चला कि इलीशा उसके सारे इरादों को शाही इसराइल के सामने जाहिर कर रहा है, तो शाह आराम ये फैसला करा कि उन्हें इलीशा को कत्ल कर देगा। बादशाह ये करा कि अपने जासूसों को भेजा ये जानने के लिए कि इलीशा किस जगह पे ठहरे हुए हैं, और जासूस ये खबर लाए कि उन्हों दुतैन में हैं। तो जब बादशाह को ये खबर मिली कि उन्हों दुतैन में हैं, तो आराम का बादशाह अपने फौज को भेजा और सिपाहियां चौतरफ से दुतैन को घेर लिए। जब इलीशा के खादिम सुबह में बाहर निकले शायद पानी लाने के लिए, तो उनके खादिम ये देखे कि सिपाहियां चौतरफ से दूतैन को घेर लिए हैं। तो उनके खादिम इलीशा के पास परेशान होते हुए आए और इलीशा को बोलने को लगे, हाय ए मेरे मालिक, हम क्या करें? अब हम देखेंगे कि इलीशा अपने खादिम को क्या जवाब देते हैं। आयत 16 में लिखा हुआ है, उसने जवाब दिया, खौफ न कर, क्योंकि हमारे
ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں۔ یہ بولنے کے بعد الیشا دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا بڑی دلچسپی کی دعا ہے۔ آیت 17 میں لکھا ہوا ہے، اور الیشا نے دعا کی اور کہا، اے خداوند اس کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ دیکھ سکے۔ تب خداوند نے اس جوان کی آنکھیں کھول دی، اور اس نے جو نگاہ کی تو دیکھا کہ الیشا کے گردا گرد کا پہاڑ آتشی گھوڑوں اور رتوں سے بھرا ہے۔ تو الیشا اپنے خادم کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ خدا ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ جب خدا ان لوگوں کے ساتھ ہے تو ان لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الیشا اپنے خادم کو بتائے کہ خدا کا لشکر ان کے ساتھ ہے۔ اب ہم کلام کے وہ حصے پہ جائیں گے جہاں آرام کے سپاہیاں اندھے بنائے جاتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے آیت 18، اور جب وہ اس کی طرف آنے لگے تو الیشا نے خداوند سے دعا کی اور کہا، میں تیری منت کرتا ہوں ان لوگوں کو اندھا کر دے۔ سو اس نے جیسا الیشا نے کہا تھا ان کو اندھا کر دیا۔ تو الیشا ایک عجیب سا کام کرے، انہوں خدا سے یہ دعا کرے کہ خدا آرام کے سپاہیوں کو اندھا کر دینا، اور خدا وہ کام کرا جو الیشا اس سے مانگے۔ اس کے بعد الیشا وہ سپاہیوں کو بولنے کو لگے کہ انہوں ان لوگوں کو الیشا کے پاس لے کے جا رہے ہیں۔ جب ان لوگ سمریا میں داخل ہوئے تو انہوں یہ سپاہیوں کو سمریا کے بادشاہ کے حوالے کر دیے، اور سمریا کا بادشاہ یہ سپاہیوں کو قتل کر دینا چاہتا تھا، مگر الیشا جو ہیں بادشاہ کو یہ کام کرنے سے روکے، اور بادشاہ کو یہ صلاح دیے کہ ان لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور ان لوگوں کے گھر کو واپس بھیجاؤ۔ آیت 23 میں لکھا ہوا ہے، سو اس نے ان کے لیے بہت سا کھانا تیار کیا، اور جب وہ کھا پی چکے تو اس نے ان کو رخصت کیا، اور وہ اپنے آقا کے پاس چلے گئے، اور آرام کے جتے اسرائیل کے ملک میں پھر نہ آئے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اسرائیل میں خدا کی طاقت اور فضل جو الیشا کے ذریعے سے ظاہر ہوئی، یہ طاقت اور فضل واقعی میں شاہ آرام کو لڑکھڑا دی اور انہیں اسرائیل سے جنگ کرنے کا خیال بند کر دیا۔ مگر آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ آرام کا بادشاہ بن ہداد جو ہے سمریا کو گھیر لیتا ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت 24 اور 25۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ بن ہداد شاہ آرام اپنی سب فوج اکٹھی کر کے چڑھ آیا اور سمریا کا محاصرہ کر لیا، اور سمریا میں بڑا کال تھا اور وہ اس سے گھیرے رہے، یہاں تک کہ گدھے کا سر چاندی کے 80 سکوں میں اور کبوتر کی بت کا 1/4 پیمانہ چاندی کے 5 سکوں میں بکنے لگا۔ پیارے بھائی اور بہن، سمریا میں کال اتنا زبردست تھا کہ ایک گدھے کا سر ڈھیر سارے پیسے دینے کے بعد ملتا تھا۔ آپ سوچ سکتے کہ گدھے کے سر پہ ایسا کتنا گوشت تھا ہوگا یا کتنا گوشت رہے گا۔ سر کو صرف ابال کے اس کا شوربہ بنا کے پیتے ہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ آگے کے آیتیں ہم کو یہ بتاتی ہیں کہ حالات اتنی بری ہو گئی کہ کھانے کی اتنی کمی ہو گئی کہ ان لوگ واقعی میں اپنے بچوں کو کھانے لگے۔ آیت 31 میں لکھا ہوا ہے، اور اس نے کہا کہ اگر آج صافت کے بیٹے الیشا کا سر اس کے تن پر رہ جائے تو خداوند مجھ سے ایسا بلکہ اس سے زیادہ کرے۔ پیارے بھائی اور بہن، اب ہم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ خدا کئی کو الیشا کو بادشاہ بن ہدد کے سمریا کو گھیر لینے کے بارے میں ذمہ دار ٹھہرایا۔ ہو سکتا ہے کہ بادشاہ یہ سوچا ہوگا کہ الیشا کے پاس وہ قدرت ہے سارے لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے، مگر انہوں یہ قدم نہیں اٹھا رہے۔ سمریا کے بادشاہ کا شاید یہ خیال تھا کہ الیشا معجزے کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور الیشا ایک اور معجزہ کر کے سارے ملک کے لوگوں کے
کھانے پینے کا انتظام کرنا۔ تو یا ہم باب 6 کو ختم کریں گے اور باب 7 اٹھائیں گے۔ باب 7 میں یہ واقعہ آگے بڑھتا ہے اور اب ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ہم پڑھیں گے باب 7 اور اس کی آیت 1۔ تب الیشا نے کہا، تم خداون کی بات سنو۔ خداون یوں فرماتا ہے کہ کل اسی وقت کے قریب سمریا کے پھاٹک پر ایک مسقال میں ایک پیمانہ میدا اور ایک ہی مسقال میں 2 پائنے جو بکے گا۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں الیشا یہ بتاتے ہیں کہ مہنگائی ختم ہو جائیں گی، میدا بالکل سستا ہو جائے گا اور جو بالکل سستا ہو جائے گا۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ میدا اور جو کیسا سستا ہو سکتا جبکہ ان کے دشمن سارے شہر کو گھیرے ہوئے ہیں، جہاں نہ کوئی اندر آ سکتا نہ کوئی باہر جا سکتا، یعنی کہ باہر سے اناج آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اناج کیسا سستا ہو سکتا ہے؟ یہاں الیشا یہ بتا رہے ہیں کہ اناج سستا ہو جائے گا۔ پیارے بھائی اور بہن، الیشا کی بات سمریا کا بادشاہ یقین کرا، مگر جو آدمی بادشاہ کے ساتھ تھا، جس پہ بادشاہ بھروسہ کرتا تھا، انہیں یقین کرنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ الیشا جو خدا کی طاقت سے بات بولے وہ بات کو دھتکارنے لگا۔ آیت 2 میں لکھا ہوا ہے، تب اس سردار نے جس کے ہاتھ پر بادشاہ تکیہ کرتا تھا مرد خدا کو جواب دیا، دیکھ اگر خداون آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو بھی کیا یہ بات ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا، سن، تو اسے اپنی آنکھیں سے دیکھے گا پر اس میں سے کھانے نہ پائے گا۔ یہ جو بات الیشا بتائے وہ دوسرے دنچ پورا ہوگا۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 3 سے 5 تک۔ اور اس جگہ جہاں سے پھاٹک میں داخل ہوتے تھے 4 کوڑی تھے، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کیوں مرے؟ اگر ہم کہیں کہ شہر کے اندر جائیں گے تو شہر میں کال ہے اور ہم وہاں مر جائیں گے، اور اگر یہیں بیٹھے رہیں تو بھی مریں گے۔ سو آؤ ہم آرامی لشکر میں جائیں، اگر وہ ہم کو جیتا چھوڑیں تو ہم جیتے رہیں گے، اور اگر وہ ہم کو مار ڈالیں تو ہم کو مرنا ہی تو ہے۔ بس وہ شام کے وقت اٹھے کہ آرامیوں کے لشکرگاہ کو جائیں، اور جب وہ آرامیوں کی لشکرگاہ کی باہر کی حد پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کوئی آدمی نہیں ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، کیونکہ یہ لوگ کوڑی تھے تو لوگوں سے ان کو الگ کر دیا تھا، اور یہ لوگ اپنے کھانے پینے کے لیے اپنے گھرانے پہ یا اپنے رشتہ داروں پہ یا اپنے دوستوں پہ بھروسہ رکھنا پڑتا تھا۔ مگر کیونکہ اس وقت سب کے سب شہر کے اندر بھوکے تھے تو یہ کوڑیوں کو کھلانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میرے بھائی، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوڑ جو ہے ایک قسم کا گناہ ہے، یعنی کہ کوڑ جو ہے گناہ کی نشانی ہے۔ یسوع مسیح پہ ایمان لانے سے پہلے ہم بھی یہ کوڑیوں کے ویسے تھے، مردوں کے پاس بیٹھے ہوئے، بغیر امید کے اور بغیر خدا کے یہ دنیا میں جی رہے تھے۔ تو یہ کوڑیاں جب دیکھے کہ اندر جانے سے بھی ان کو موت ہے اور شہر کے پھاٹک کے پاس بیٹھنے سے بھی ان کو موت ہے، تو ان لوگاں یہ فیصلہ کرے کہ ان لوگاں دشمنوں کے پاس جائیں گے۔ اگر ان کے دشمناں چھوڑ دیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر قتل کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ مرنے کی سوائے ان کے پاس چارہ نہیں تھا۔ مگر یہ ایک موقع یہ کوڑیاں لینا چاہتے تھے۔ تو جب یہ لوگ آرامیوں کے لشکرگاہ کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ویران ہے۔ کم سے کم 1 یا 2 لاکھ کی فوج تو تھی ہوں گی۔ پھر یہ فوج کہاں گئی؟ آیت 6 اور 7 پڑھیں گے تو یہ سوال کا جواب ہم کو ملے گا۔ یہاں لکھا ہوا ہے، کیونکہ خداون نے رتوں کی آواز اور گھوڑوں کی آواز بلکہ ایک بڑی فوج کی آواز آرامیوں کے لشکر کو سنوائی، سو وہ آپس میں کہنے لگے
کہ دیکھو شاہ اسرائیل نے ہتھیوں کے بادشاہوں اور مصریوں کے بادشاہوں کو ہمارے خلاف اجرت پر بلایا ہے تاکہ وہ ہم پر چڑھ آئیں۔ اس لیے وہ اٹھے اور شام کو بھاگ نکلے اور اپنے ڈیرے اور اپنے گھوڑے اور اپنے گدھے بلکہ ساری لشکرگاہ جیسی کی تیسی چھوڑ دی اور اپنی جان لے کر بھاگے۔ پیارے بھائی اور بہن، اسرائیلیاں اپنی طاقت سے جنگ نہیں جیت سکتے تھے، یہ ان کے لیے ناممکن کی بات تھی، مگر خدا کی شکر گزاری کرنا کہ بغیر لڑائی کرے کہ خدا اسرائیلیوں کو آرامیوں پہ جیت دلا دیا۔ فوج کی ایک بڑی آواز آرامیوں کو سنایا اور آرامی لوگ ہاقتے فاقتے ہو گئے۔ ہر ایک آدمی اپنی جان بچانے کے فکر میں تھا۔ رات کا وقت تھا اور یہ لوگ سب چھوڑ چھاڑ کے تیزی سے بھاگنے لگے۔ آیت 8 میں لکھا ہوا ہے، چنانچہ جب یہ کوڑی لشکرگاہ کی باہر کی حد پر پہنچے تو ایک ڈیرے میں جا کر انہوں نے کھایا پیا اور چاندی اور سونا اور لباس وہاں سے لے جا کر چھپا دیا اور لوٹ کر آئے، اور دوسرے ڈیرے میں داخل ہو کر وہاں سے بھی لے گئے اور جا کر چھپا دیا۔ وہ دنوں میں میرے بھائی فوج جو ہے اپنے ساتھ ضرورت سے زیادہ اناج رکھ لیتی تھی۔ یہ ایک لمبا عرصہ تھا۔ یہ لوگ سمریا کو گھیرے ہوئے تھے جو ٹیلے پہ تھا، کیونکہ ان کو جلدی تھی بھاگنے کی، تو اپنا اناج وہاں کا وہاں چھوڑ کے بھاگ گئے۔ آرامیوں کی فوج جب بھاگ گئی تو کوڑیاں لشکرگاہ میں گھسے اور کھانے پینے لگے۔ اس کے بعد سونا چاندی چھپا لیے۔ ان کے زندگی میں ایسا موقع کبھی بھی نہیں ملا ہوگا۔ کھانا پینا اور کپڑا سونا چاندی وغیرہ وغیرہ ان کے ضرورت سے زیادہ ان کو مل گیا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ان کے دل و دماغ میں کیا بات پیدا ہوتی ہے۔ آیت 9 میں لکھا ہوا ہے، پھر وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہم اچھا نہیں کرتے، آج کا دن خوشخبری کا دن ہے اور ہم خاموش ہیں۔ اگر ہم صبح کی روشنی تک ٹھہرے رہیں تو سزا پائیں گے۔ پس آؤ ہم جا کر بادشاہ کے گھرانے کو خبر دیں۔ تو میرے بھائی، جتنا کھا لینا تھا کھا لیے، جتنا پی لینا تھا پی لیے، اور اس کے بعد ایک اچھی بات سوچیں لگا۔ ان لگا ایک دوسروں کو بولنے کو لگے، ہم اچھا نہیں کرتے، آج کا دن خوشخبری کا دن ہے اور ہم خاموش ہیں۔ اگر ہم صبح کی روشنی تک ٹھہرے رہیں تو سزا پائیں گے۔ پس آؤ ہم بادشاہ کے گھرانے کو خبر دیں۔ میرے دوست، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا روحانی سبق ہے۔ اس وقت آپ اور میں خدا کے کلام میں لطف اٹھا رہے ہیں۔ آج کا دن ایک خوشخبری کا دن ہے اور ہم یہاں بیٹھ کے لطف اٹھا رہے ہیں، مگر خدا کے کلام کو باہر لے جانے کا کیا خیال ہے؟ خدا کا کلام دوسروں کو سنانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ لوگوں کو جو روحانی بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ میرے بھائی، آپ کو مصروف رہنا چاہیے وہ لوگوں کو خدا کا کلام سنانے کے لیے جو روحانی بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ کوڑیاں یہ خوشخبری بادشاہ کے محل تک پہنچائے، اور الیشا جو بات خدا کے طاقت سے بولے تھے وہ پوری ہوئی۔ ہم پڑھیں گے آیت 14 سے 20، جو کہ یہ باپ کی آخری آیتیں ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے، سو انہوں نے 2 رتھ گھوڑوں سمیت لیے اور بادشاہ نے ان کو آرامیوں کے لشکر کے پیچھے بھیجا کہ جا کر دیکھیں، اور وہ ان کے پیچھے یردن تک چلے گئے، اور دیکھو سارا راستہ کپڑوں اور برتنوں سے بھرا پڑا تھا جن کو آرامیوں نے جلدی میں پھینک دیا تھا۔ سو قاصدوں نے لوٹ کر بادشاہ کو خبر دی۔ تب لوگوں نے نکل کر آرامیوں کی لشکرگاہ کو لوٹا۔ سو ایک مسخل میں 1 پیمانہ میدا اور ایک ہی مسخل میں 2 پیمانے جو خداوند کے کلام کے مطابق بکا، اور بادشاہ نے اسی سردار کو جس کے ہاتھ پر تکیہ کرتا تھا پھاٹک پر مقرر کیا۔
اور وہ پھاٹک میں لوگوں کے پاؤں کے نیچے دب کر مر گیا، جیسا مرد خدا نے فرمایا تھا، جس نے یہ اس وقت کہا تھا جب بادشاہ اس کے پاس آیا تھا۔ اور مرد خدا نے جیسا بادشاہ سے کہا تھا کہ کل اسی وقت کے قریب ایک مسخل میں 2 پیمانے جو اور ایک ہی مسخل میں 1 پیمانہ میدہ سمریا کے پھاٹک پر ملے گا، ویسا ہی ہوا۔ اور اس سردار نے مرد خدا کو جواب دیا تھا کہ دیکھ، اگر خداوند آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو بھی کیا ایسی بات ہو سکتی ہے؟ اور اس نے کہا تھا کہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا پر اس میں سے کھانے نہ پائے گا۔ سو اس کے ساتھ ٹھیک ایسا ہی ہوا، کیونکہ وہ پھاٹک میں لوگوں کے پاؤں کے نیچے دب کر مر گیا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جو خدا بولتا ہے وہ بات پوری ہوتی ہے۔ یہ سردار خدا کے بات کا یقین کرنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ خدا کے کلام کو دھتکارا بھی، مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں آنکھوں سے دیکھا کہ ہر چیز سستی ہو گئی، مگر کھا نہیں سکا، کیونکہ خدا بول دیا تھا کہ انہیں نہیں کھائیں گا، اس کی موت ہو جائیں گی۔ میرے دوست، ہم خدا کے کلام کی عزت کرنا چاہیے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا آپ کو کچھ بولتا ہے، وہ عزت کے ساتھ آپ لینا اور اس پہ بھروسہ کرنا، کیونکہ خدا زندہ اور سچا خدا ہے، جو انہیں بولتا ہے اپنے زبان سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ ہمارا کام بس یہ ہے کہ خدا جو ہم کو بولتا ہے اس پہ ہم ایمان لانا اور اس کے ارادوں کے ساتھ آگے بڑھتے جانا۔ چلو دعا کریں گے۔ مالک آسمانی باپ، ہمارے پاکی پروردگار، آج کے کلام کے لیے میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، اور سارے سننے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں مالک، کہ جب تو ان سے بات کرتا ہے مالک، کہ وہ تیرے بات کو سننے کے ساتھ ساتھ تیرے بات پہ عمل بھی کرے۔ یہ دعا میں یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں مانگتا ہوں، اسے سن اور قبول فرما، آمین۔